अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, दिन में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, वक्त में बरकत नहीं है। कुछ बनाते हैं तो उसमें बरकत नहीं है, पकाओ तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे मामले, किस्से मैंने लोगों के साथ उनके घरों में होते हुए देखे हैं। एंड जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंची हूँ कि ये कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से इतनी बेबरकती होती है। हम मुसलमान हैं, आप सब जानते हैं, और हमें ये पता है कि देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपके वक्त में, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके पैसे में, आपके खाने पीने में बेबरकती डाल देता है। और इन चीज़ों को हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं और फिर हम जो है कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बेबरकती है घर में। तो बेबरकती के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टोरी है कि जो चीज़ें आप ऐसे समझते हैं नॉर्मल चीज़ है, इग्नोर कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ें आपकी हर बरकत वाली चीज़ को बेबरकत बनाती है। अब फिर क्या होता है, बरकत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो थोड़ा-सा खाना पकाते हैं बट वो इतना ज़्यादा हो जाता है, उनके खाने में बरकत होती है। आपने कभी देखा हो किसी के घर आप जाओ, आपको लगता है वक़्त नहीं गुज़र रहा, वो असल में ये वजह नहीं होती, उनके वक़्त में बरकत होती है और वो बरकत बहुत ज़्यादा होती है। आपने कभी नोटिस किया, आप सुबह सवेरे उठ जाते हैं ना, तो आपको लगता है आपका दिन बहुत लंबा हो गया है, और आप जब 11, 12, 1 बजे नींद से उठते हैं तो क्या होता है, आपको लगता है कि दिन तो पता ही नहीं चला कहाँ। तो ये बेबरकतियाँ हैं, और वो बरकत वाली चीज़ें कौन-सी हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे। आप नोट करें कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी हो रहा है आपके घर में, और उससे क्या होता है कि आपके दिन में, रिस्क में, ज़िंदगी में, हर चीज़ में बेबरकती आ रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे याद है मेरी नानी हमेशा बोलती थी कि फ़ौरन जाके ना, जैसे ही अज़ान होती है, आप अपनी थोड़ी देर के बाद आप अपनी नमाज़ पढ़ लो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एंड तक वेट करते हैं जब तक कज़ा करीब नहीं हो जाती। आप नमाज़ तो पढ़ रहे हैं, आप किसी पे एहसान तो नहीं कर रहे, वो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसको डिले किए जा रहे हैं और उसमें सुस्ती बरत रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, और उसके बाद वो कज़ाई के जब टाइम बिल्कुल करीब आ जाता है, सर पे आ जाता है, तब आप जाके उसको पढ़ते हैं। तो प्लीज़ ये मत करें, क्योंकि नमाज़ आपके घर में बहुत बरकत डालता है, ये रियलिटी है। सो अगर आप चाहते हैं आपके घर में, आपके वक़्त में, आपकी हर चीज़ में जो है वो बरकत हो, तो ट्राई करें नमाज़ को वक़्त पे, और मतलब कज़ा होने तक ना वेट करें। फिर एक चीज़, मैंने लोगों को देखा है, वो ऐसे धड़ल्ले से झूठ बोल देते हैं, आपको पता होता है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है झूठ बोलना बस एक आर्ट है। आपके झूठ बोलने से आप उस वक़्त वक़्ती तौर पे तो फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको अल्लाह ताला किसी झूठ बोलने पे रिस्क दे रहा है, तो वो कहीं और तरह से वो निकाल भी देता है आपकी ज़िंदगी से। सो अपने बच्चों को स्पेशली जब छोटे होते हैं उनको बताएँ कि ये कितना बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना। झूठ ऐसा ही है जैसे किसी को धोखा देना। तो झूठ बोलना ना खुद बोलें, ना अपने बच्चों को इस चीज़ की तरफ लेकर आएँ, ना उनको इस चीज़ पे एनकरेज करें। क्योंकि ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में बेबरकती डालती हैं। फिर ये चीज़ रिस्क में बेईमानी, रिश्वत लेना, अगर आप ये देखें, अ, आजकल का दौर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अ, ऐसे छुपा देता है। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या आपके रिश्तेदार या आपका बेटा कोई ऐसी नौकरी कर रहा है जहाँ पर उसको रिश्वत मिल रही है, सो उसको डिस्करेज करें प्लीज़। क्योंकि वो उसके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने अब आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, बट हमारे जानने वाले वो इस तरह से, मतलब बिल्डिंग्स तो बना ली उन्होंने, बट जिस तरह से दर्दनाक किस्म की अल्लाह ताला ने उनको मौत दी थी ना, वो सब लोग तौबा कर रहे थे। सिर्फ़ ये बोल रहे थे कि ही वाज़ टेकिंग सच इल्लीगल मनी फ्रॉम पीपल, और वो रिश्वत लेते थे। तो क्या हुआ? उन्होंने अपने बच्चों के लिए जायदादें छोड़ दी, लेकिन वो जिस तकलीफ़ से उनकी डेथ हुई है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसके अलावा वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बेबरकती डालती है। तो प्लीज़, अगर आपके घर में कोई बंदा ये सब कुछ कर रहा है, तो उसको बताएँ कि रिस्क में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह आपको रिस्क देगा, अगर वो आपकी किस्मत में है,
تو وہ آپ کو اس طرف سے بھی دے گا جدھر آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن بے ایمانی میں جا کے رزق کمانا از اے بگ نو۔ پھر ایک چیز، اپنے والدین کی نافرمانی۔ جب آپ کے بچے دیکھتے ہیں نا کہ آپ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ ہسٹری ریپیٹ نہیں ہوگی؟ وہ ہسٹری بھی ریپیٹ ہوگی، اور آپ کا ابھی بھی خراب ہوگا، آپ کا بعد میں بھی خراب ہوگا۔ سو ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں لانے کا سبب ہے۔ آپ ان کے لیے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش کریں کہ وہ آپ سے ناراض نہ ہو، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی اگر جیسے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں جب جو اچھا کام کر سکتی ہوں میں اپنے بابا کے لیے کروں۔ اینڈ میری مدر ہیں، میری کوشش ہوتی ہے میں ان کا بہت خیال رکھوں، حتیٰ کہ میں بہت دور رہتی ہوں۔ ہمارا سال میں کبھی ایک دفعہ وہ میرے پاس آ جاتی ہیں، ہم عمرے پہ ساتھ گئے تھے۔ بٹ دا تھنگ از، اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کریں۔ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ، سیریسلی آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ، کیونکہ اگر آپ اپنے والدین کو خوش رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر چیز میں برکت ڈال دے گا۔ پھر ناشکری، ہر چیز میں گلے، ہر چیز میں شکوے، یہ اللہ نے نہیں دیا، وہ اللہ نے نہیں دیا، اس کو یہ مل گیا، میں رہ گئی پیچھے۔ اللہ کا شکر ادا کر لیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کریں کہ وہ کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو دیکھیں جو کہ آپ کا ایک زندگی کا دن ان کا ایک ڈریم ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کا جتنا آپ شکر ادا کریں گے، وہ کہتے ہیں نا گریٹیٹیوڈ، آپ جتنا شکر ادا کریں گے، جتنا شکرانہ ادا کریں گے، اتنا اللہ آپ کے رزق میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں برکت ڈالے گا۔ رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ جب آپ مہینے کے 15 تاریخ کو آپ کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کر لی تو بڑا نام ہو گیا، یہ آپ اپنے پیسے میں بے برکتی خود ڈال رہے ہیں۔ وہ لیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، مہینے کی شروع میں ہی اپنی سیونگ الگ کر لیں، نہ کہ آخر تک جب گھسے پسے پٹے تھوڑے سے پیسے رہ جاتے ہیں ان کو کہیں کہ میری سیونگ ہو رہی ہے۔ نو، اینڈ بہت ساری وہ چیزیں جو آپ کو ضرورت نہیں ہے، پلیز ڈونٹ بائی، کیونکہ وہ آپ اپنے گھر میں ایک کلٹر جمع کر رہے ہیں جس کو دیکھ کے بھی آپ کو ڈپریشن ہوگی۔ یہ ایک چیز نہ میں آپ کو بتاؤں بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جب بہت خوش ہوتے ہیں نا تو وعدے کرتے ہیں لوگوں سے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گی، اس طرح کر لیں گے، اور جب وہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور موڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو فضول بات تھی۔ لوگوں کے ساتھ جب آپ کوئی وعدہ کریں تو اس میں وعدہ خلافی مت کریں، یا تو وعدہ ہی نہ کریں، اور اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو کوشش کریں کہ اس وعدے کو پورا کریں۔ پھر ایک چیز جو ہے نا، گناہوں پر اصرار۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آم، ایسی کام جو کہ ہم میں منع کیے گئے ہیں اس کو کرنا اس بہت ماڈرن کام، اور اس کو وہ کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہوتے وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت بیکورڈ سے پینڈو لوگ ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح سے اپنی ہر چیز میں بے برکتی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ سو پلیز، اگر آپ خود جو کر رہے ہیں وہ آپ اپنی قبر میں لے کر جائیں گے، بٹ پلیز ڈونٹ فورس ادرس کہ وہ بھی آپ کی طرح رنگ میں رنگ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، آپ دوسروں کو اپنی طرح کا مت بنائیں، اور نہ دوسروں کو کہیں کہ جی یہ تو کتنی بیکورڈ ہے، یہ نہیں کرتی، یہ سلیو لیس نہیں پہن رہی، یہ فلانا نہیں کر رہی، یہ ڈمکانا نہیں کر رہی۔ وہ ان کی اپنی ہے زندگی، ان کا جو دل چاہے گا they will do by themselves. there is no need کہ آپ ان کو فورس کریں کہ جو میں کر رہی ہوں تم لوگ بھی وہی کرو۔ پھر یہ چیز میری آزمودہ ہے، صبح سویرے اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تلفظ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے، آپ کوئی غلطی کر لیں گی، آپ کو گناہ ملے گا، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت زور سے اپنے گھر پہ یوٹیوب پہ لگائیں، اور قرآن پاک کو ٹیلی کر لیں، سنتے جائیں اور اس کے ساتھ پڑھتی جائیں۔ ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ تلاوت پورے گھر میں آپ کے سکون پیدا کرتی ہے۔ یہ کر کے دیکھیں، میں نے یہ کیا ہے، بلیو می، مجھے ایسا لگتا ہے میرے دن میں اللہ نے برکت ڈالی ہے، میرے رزق میں اللہ نے برکت ڈالی، میری ہر کام میں جو میں کر رہی ہوتی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑیں۔ خود نہیں پڑھ سکتی تو کوشش کریں کہ اس کو ٹی وی پہ لگا لیں۔ پھر یہ چیز، صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگر گندا گھر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا؟ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارے دین میں ہے۔ آپ اپنے گھر میں برکت چاہتی ہیں تو اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا پلیز اس چیز کا خیال ضرور رکھیں۔
ایکسٹرا سامان گھر سے باہر نکال کے پھینک دیں. میں 10 دفعہ آپ کو بتاتی ہوں اس سے جتنی بے برکتی بے سکونی ہوتی ہے نا کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں, ڈیکلٹرڈ رکھیں. پورے گھر کی صفائی کرنے کے لیے کسی نے نہیں کہا ایک ایک کارنر ایک ایک جگہ کو صاف کریں. اگر آپ کے پاس میڈ نہیں ہے, میرے پاس میڈ نہیں ہے, میری زندگی سکون میں ہے, میں جس جگہ کو چاہتی ہوں اس جگہ کو صاف کر لیتی ہوں, کلین کر کے میں رکھ دیتی ہوں. کچھ دن وہ بڑے آرام سے چل جاتا ہے, دوسری جگہ کو لے لیتی ہوں. اس طرح سے آہستہ آہستہ اپنے گھر کو صاف ستھرا بنا کے رکھیں. پھر ہے غیبت کرنا. آپ کو جب لگے نا یہ باتیں بہت زیادہ ٹائم بعد لوگوں کو سمجھ آتی ہے. بہت سے لوگ بڑے چسکے لیتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا. آپ آہستہ آہستہ نا, لائک مجھے فیل ہوتا ہے کہ لوگوں سے کسی کی برائی کرنے سے بہت بہتر ہے آپ اپنے آپ کو ڈس انگیج کر دیں ان لوگوں سے. آپ اپنی زندگی اپنی ذات میں اپنے گھر میں اتنی بزی رہیں کہ آپ کو کسی کی, لائک لوگوں کو یہ ایک ہابی سی لگتی ہے کہ لوگوں کو صبح سویرے کال کر لی, پھر غیبتیں کر لی, ان سے باتیں کر لی, ایک دوسرے کا پوچھ لیا اس نے کیا تھا, اس نے کیا کیا تھا, ہارے کی ٹو میں لگے رہنا. فلانے کے بچہ یہ کر رہا ہے, فلانے کی بیوی یہ کر رہی ہے, فلانا یہ کر رہا ہے. ان کو لگتا ہے زندگی بس یہی ہے, کیونکہ یہ شیطانی دماغوں کا کام ہے لوگوں کی غیبتیں کرنا. بہت لیٹ سمجھ آتی ہے, بٹ پلیز اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں, کیونکہ یہ ہی چیز آپ کی زندگی میں بہت ساری پرابلمز لے کر آتی ہے اور قبر میں بھی لے کر آئیں گی. پھر جی جیلس ہونا, حسد کرنا. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دوسرے کو اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کی کوئی مصلیت ہے. اپنے آپ کو کمپیئر کرنا, ان کے گھر پہ جانا, ان کی چیزوں کو اپنے گھر کی چیزوں سے کمپیئر کرنا, ان کے گھر کی شادیوں کو اپنی شادی سے کمپیئر کرنا, اینڈ دین بیٹھ کے رونا. ٹھیک ہے, یہ جیلسی ہے, دس از حسد. اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کوئی برکت ایک سے دو نہیں ہوں گی. پشتوں پہ کہتے ہیں یہ سدوا نہ کیجیے, مطلب آپ کی یہ چیز اللہ تعالیٰ ایک سے دو نہیں بنا دے گا, وہ ایک ہی رہے گی. سو بہتر کیا ہے, وہ دنیا کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز دی ہے اس پہ شکر ادا کریں. دنیا سے حسد کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ نے جو رزق آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کے لیے لکھا ہے, جو کسی اور کے لیے لکھا ہے وہ کسی اور کے لیے لکھا ہے. مطلب لوگوں کو یہ ہوتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے, اللہ نے اس کو گاڑی دے دی. اب بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر کرتی ہیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, اس کو وہ مل گیا, اس کو یہ مل گیا, تم تو بڑی خوش قسمت ہو, تمہارے ساتھ تو اللہ بڑا راضی ہے. یعنی آپ ان نمازوں کو کدھر لے کر جا رہی ہیں جب آپ اپنی زندگی صرف دوسروں کے ساتھ حسد کرنے میں گزار رہی ہیں, آپ ہر ایک سے بدلے لینے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. سو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. حسد بہت بری بیماری ہے. پھر حسد کا اپوزٹ کیا ہے, تکبر. کہ جی میرے پاس تو یہ ہے تو تمہارے پاس یہ نہیں ہے. مطلب چیز وہی ہے, ایک کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے تمہارے پاس ہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے میرے پاس ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے. کیا ہے, تکبر. بہت زیادہ اپنے آپ پہ غرور, ایگو, کہ میں تو جی یہ پتہ نہیں کون سا اعلیٰ عرفہ بندی ہوں یا بندہ ہوں, اور تمہارے پاس یہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو مجھے کتنا نوازا ہے. اللہ دیتا ہے تو اللہ لے بھی سکتا ہے. سو حسد اور تکبر, ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فراوانی رزق ہو تو آپ صدقہ دیا کریں. آپ کی بلائیں ٹلتی ہیں. صدقہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں آپ کو فیل ہو کہ آپ تھوڑا بہت پریشان ہو رہی ہیں تو آپ صدقہ دے دیا کریں, بغیر وجہ کے کسی کو بھی دے دیا کریں. یا کسی آپ نے فیملی رکھی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان کو ضرورت مند ہے, وہ بہت زیادہ مطلب سفید پوش لوگ ہیں. میں یہ جو باہر روڈ پہ مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, میں بالکل ان کے خلاف ہوں, کیونکہ یہ مجھے پتا ہے یہ گینگز ہوتے ہیں, یہ اسی طرح پیسے لاکھوں میں کماتے پر ڈے. بٹ آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کی دور دراز کے لوگوں میں, آپ کے ہمسایوں میں, آپ کو پتہ ہے سفید پوش لوگ ہیں, ان کی ہیلپ کریں, ان کو پیسے دیں, صدقہ دیں اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. بیسٹ چیز یہی ہے کہ سفید پوش لوگوں کو دینی چاہیے. سب سے زیادہ جو چیز آپ کے وقت میں بے برکتی ڈالتی ہے, آپ کے رزق میں بے برکتی ڈالتی ہے, وہ ہوتی ہے سستی اور کائلی. مطلب اٹھنا لیٹ, اور کچھ کوئی کام کرنے میں 10 دفعہ سوچ کے اٹھنا, سارا دن صوفے پہ پڑے لینا, زندگی کو ایسے سمجھنا کہ بس یہ سونے اور لیٹنے کے لیے بنی ہے. سو پلیز اپنے آپ کو چست بنائیں, اپنے گھر کے کام کریں, اپنے گھر کے کام, اپنے گھر کو ڈکلٹر کریں. مطلب ہر پورے دن کو ڈیوائڈ کر دیں, اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, اس کو کمپلیٹ کریں. شام کو بیٹھ کے اپنا ٹی وی دیکھیں. میں اگر اپنا بتاؤں, میں سارا دن میں آپ کے سامنے ولاگ بھی شیئر کرتی ہوں, ناغہ نہیں ہوتا, کبھی بیمار ہوں, کچھ ہو تو کوئی ایک الگ بات ہے.
پھر میرا انسٹاگرام ہے، میں اس پہ بھی ایکٹیو رہتی ہوں، پھر میرا گھر ہے، میں اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، میرے اتنے کام ہوتے ہیں میں نے ڈیوائڈ کیے ہوتے ہیں، اور رات کو میں بڑے آرام سے اپنا کوئی ڈرامہ کوئی سیزن وہ بھی بیٹھ کے انجوائے کرتی ہوں، میں باہر بھی جاتی ہوں، کھانا پینا بھی کرتی ہوں. سو یہ نہیں ہے کہ بس صوفے پہ لیٹے رہنا ہے تو صوفے پہ ہی لیٹے رہنا ہے اور دنیا کو کوئی کام نہیں کرنا. پھر ایک چیز یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی عورت کام کر رہی ہے یا کوئی بھی وہ لوگ جن کی تنخواہ آپ سے جڑی ہوئی ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کی تنخواہیں کاٹ رہی ہیں، سو بیسٹ کیا ہے کہ یہ مت کریں. دوسروں کا حق کھانا آپ کا کام نہیں. ہاں، ان کی جو جائز تنخواہ بن رہی ہے ان کو ٹائم پہ اسی وقت پکڑائیں، لیکن کسی کا حق مارنا سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کتنے دن آپ کے گھر چل جائیں گے؟ وہ بے برکتی ہی ڈالیں گے اور الگ پوچھ الگ ہوگی آخرت میں. سو بیسٹ ہے کہ کسی کا حق کھانے سے بہتر ہے کہ اپنی لائف کو ایسے اصولوں پہ رکھیں کہ جی جس کی جو تنخواہ بنتی ہے اس کو کاؤنٹ کریں، اتنی بنتی ہے اتنی میں نے دینی ہے، اور ٹائم پہ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر ہر وقت جک جک بک 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 ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کے بچے لڑ رہے ہیں، بچے باہر محلے میں لڑ رہے ہیں، بس زندگی جنگ و جدل سے بھری ہوئی ہے. واٹ از دس؟ ڈو یو تھنک اس طرح سے آپ کے گھر میں اللہ برکت ڈالے گا؟ بالکل بھی نہیں ڈالے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں برکت ہو، تو آپ نے یہ لڑائی جھگڑے والا ماحول اپنے گھر میں نہیں رکھنا. آپ بلیو کریں کہ جس دن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں لڑائی ہے یا ہوئی ہو، تو آپ کا دن کتنا بے برکت ہوتا ہے، سب کا موڈ آف ہوتا ہے، کسی چیز کا کرنے کا دل نہیں چاہتا، وہ ساری چیزیں اسی وقت سٹارٹ ہو جاتی ہیں. سو اپنے گھر کو پیس، امن کا گہوارہ بنائے، نہ کہ میدان جنگ. پھر دل میں بغض رکھنا. فلانے فلانے ٹائم پہ مجھے یہ بولا تھا، اب میں اس کو 75 سال تک اپنے دل میں رکھوں گی کہ یہ مجھے بولا تھا. آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی میں ڈال رہی ہیں. کسی نے کیا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں، اللہ پہ چھوڑیں، وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے. کر لیا اس سے تعلق ختم کریں اور موو آن کریں. یہ چیز یاد رکھیں، کیونکہ بغض کینہ اپنے دل میں رکھنے سے بہت بہتر ہے ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں. نہ ضرورت ہے ان کی ٹولینے کی، نہ ضرورت ہے ان کے بارے میں پوچھنے کی، نہ ضرورت ہے ان سے ٹرمز بڑھانے کی. اپنی زندگی، اپنی لائف، اپنے بچے، اس پہ فوکس کریں، کیونکہ دل میں بغض اور کینہ رکھنے سے اور کچھ نہیں جاتا. آپ اپنی زندگی خود عذاب بناتے ہیں. پھر ایک چیز، ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے توبہ ضرور کیا کریں. ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ ضرور بولا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ضرور. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، توبہ کرنا نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چھوٹی سی چیز پہ آپ کو پکڑ سکتا ہے. اب جتنا اللہ سے توبہ کریں گی اتنی آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گی. سو لوگوں کو لیٹ گو کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، جو ان کا دل آتا ہے وہ ان کو کرنے دیں، بٹ فوکس اپنی زندگی پہ کریں، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ کریں. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا نہیں سوچتا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. بلیو می، میں ایک بہت ایجڈ عورت کا انٹرویو دیکھ رہی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ اچھا بتائیں زندگی کا لیسن کیا ہے، تو اس نے کہا کہ زندگی کا لیسن یہ ہے کہ ہم ساری زندگی یہ سوچتے ہیں کہ فلانے نے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، حتیٰ کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں رہا ہوتا آپ کے بارے میں. سو پلیز اپنی زندگی پہ فوکس کریں، اللہ سے توبہ کریں. سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے بے برکتی تب ہوتی ہے جب وقت ضائع کیا جاتا ہے، وقت کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. سارا دن موویاں دیکھی جائیں یا سارا دن گیمز کھیلی جائیں. یہ بچے ہیں، مجھے پتا ہے ان کی، آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ وہ تو بچے ہیں ابھی کیا، ان کی میں بات نہیں کر رہی، میں ماں باپ کی بات کر رہی ہوں. بچوں کو بھی وقت یوٹیلائز کرنے کے طریقے بتائیں، ان کو بتائیں کہ وقت کس طرح سے کتنا قیمتی ہے، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، وقت کو ڈیوائڈ کریں، پروڈکٹیو بنائیں، اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنائیں. وقت ضائع کر کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی وقت میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کسی چیز میں برکت نہیں ہے. تو کیوں ہوگی جب آپ اتنا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ پھر ہے دیر تک سونا. فجر پڑھ لی، اس کے بعد سو گئے اور 12-1 بجے نیند سے اٹھے، یا پھر نہیں بھی پڑھی تو لیٹ اٹھے، 12-1-2 بجے پوری رات بیٹھ کے جی آپ بیٹھے ہوئے. اتنی بے برکتی ہوتی ہے نا گھر میں. آپ سوچیں آپ کا دن کدھر جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا زندگی میں ہو کیا رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو بیسٹ چیز ارلی مارننگ. سیریسلی مجھے اب بہت وہ ہوتا ہے کہ صبح سویرے اٹھ جانا،
is best thing, the best habit you can have. फिर कुछ लोगों को मैंने देखा है वो उनको अल्लाह पे कोई भरोसा नहीं होता। मतलब वो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से बातें करते हैं। हाँ, ठीक है, जब बोलो हाँ, तुम तो बड़ी लकी हो, तुम्हारे साथ तो ये वो। भैया अल्लाह पे भरोसा रखना सीखेंगे, अल्लाह हर आसानी मुश्किल के बाद आसानी लेकर आता है। सो ज़्यादा ये सोचना कि फलाँ चीज़ दूसरे को अल्लाह ने दी और मुझे नहीं दी है और मैं तो पता नहीं क्या हूँ, हर वक़्त शिकायतें, हर वक़्त बस गिले-शिकवे हर चीज़। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। आपको लगता होगा ये काम नामुमकिन है बट अल्लाह के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। बेस्ट है अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा, हर काम में अल्लाह की मसलियत, अल्लाह ने ये दिया है भी तब भी अल्लाह की मसलियत और अल्लाह ने अगर नहीं दिया तब भी अल्लाह की मसलियत और अल्लाह ने अगर दे के ले लिया तब भी अल्लाह की मसलियत। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बड़ा हेल्पफुल लगा होगा और आज से आप लोग वो बेबरकती वाली सारी हैबिट्स, सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे और अपनी ज़िंदगी में बरकत लेकर आएँगे। तो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।